अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 12,723 हो चुकी है। आज 15 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 269 हो गई है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर्स भी बार बार खदशात का इजहार कर रहे हैं कि खुदारा एहतियात करें। 80% तक अस्पतालों में जो है वो मरीज़ भर चुके हैं, मज़ीद हमारे पास गुंजाइश नहीं है। फिर वो बार बार सख्त लॉकडाउन की तरफ भी जाते हैं, इसकी बात करते, लेकिन इस वक्त मुल्क सख्त लॉकडाउन का मुतामिल हो नहीं सकता। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगी प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की मेंबर भी हैं आप। डॉक्टर साहिबा, इंटरनेट पर कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में कोरोना का पीक टाइम अभी नहीं आया। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 8 जून तक कोरोना की वबा पर हम काबू पा लेंगे। इन खबरों में कितनी सदाकत है? फैक्ट्स आपके सामने, सिंगापुर की बात तहकीकात है जो इंटरनेट पे आई है। तो ये जो फैक्ट्स आपके सामने, इन फैक्ट्स को देखते हुए आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया। ये बिल्कुल जी, ये फैक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखें ये न्यू वायरस है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये न्यू वायरस है और इसके मुतल्लिक एंटिसिपेशंस एग्जैक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक रिसर्च आई है जिसमें कहा गया है कि पीक आएगा मई में और अर्ली पार्ट ऑफ जून में ये तकरीबन 90-95% तक इसकी जो है ना सेवेरिटी कम हो जाएगी। अच्छा, आपने शुरू में कुछ पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स की बात की थी जी। जब आप स्टैट्स की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा ना इलेबोरेट इसलिए करना चाहिए क्योंकि आम पब्लिक सुन रही है। मैं पंजाब की बात करती हूँ। सही। पंजाब में इस वक्त कोई 5,300 समथिंग पेशेंट्स हैं और उनमें से जो अभी तक आए हैं और उसमें से 81 डेथ्स हुई हैं। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालें तो ये कुछ 1.5 से 2% निकलती है। ठीक है, तो एक तो जनरल स्केयर जो पब्लिक में है कि जिसको कोरोना हुआ उसने मरना ही मरना है, दैट शुड बी रिमूव्ड। और दूसरा ये कि अल्लाह ने ख़ास तौर पे हमारी कौम पे, हमारे मुल्क पे कुछ करम किया है कि डेफिनेटली वर्ल्ड ओवर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो मोर्टेलिटी अप टू 7% भी कुछ कंट्रीज में गई है, जैसे आपको पता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि बाज़ आप ही के कॉलीग्स हैं जो समझ रहे हैं कि इनके बढ़ने की, कोरोना फैक्ट्रीज के बढ़ने की तादाद बहुत तेज़ है, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग तो आके रो पड़े आंसुओं के साथ भी। और पहले तो वैसे ये भी सोचने की बात है कि डॉक्टरों में ऐसे भी लोग होते हैं जो कल तक हड़तालें कर रहे थे नौजवान, वही और आज रो रो के बता रहे हैं। खैर एनीवेज, तो ये वो सारे लोग ये जो रो रहे हैं, ये क्या फिर फिनोमेना है? ये मैं जो आपको बात बता रही हूँ ये कुछ और है। ये मैं ये बता रही हूँ कि जिसको कोरोना है ज़रूरी नहीं कि वो फौत हो। जी जी। अब ये जिस बात पे रो रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे अब एक स्पाइक आने लगी है कि खुदारा लॉकडाउन को फॉलो करें, खुदारा लोगों को समझाएं सोशल डिस्टेंस का, हाइजीन का, हैंड वॉशिंग का, फेस वॉशिंग का, जो बेसिक चीज़ें जो बार बार आप लोगों के तवस्सुत से और मीडिया, रेडियो, टीवी सारे पे आ रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने इसको ये ना किया फॉलो, फिर आप देखें कि ये जो स्पाइक है जो आनी है वो हमारे हो सकता है हमारे कंट्रोल से बाहर हो। डॉक्टर साहब अभी आपको तो इधर एक और बात बताऊं, आज की ही जी 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 एक और बात मैं कहना चाहूँगी। आज एक न्यूज़पेपर की, इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। उस पर लिखा हुआ था कि 80% कल तरावियाँ हुई और 80% मसाजिद में जो उलमा और गवर्नमेंट के दरमियान जो एग्रीमेंट हुई थी वो फॉलो नहीं की। एग्रीमेंट क्या थी कि 6 फीट का डिस्टेंस होगा हर नमाजी के दरमियान। दूसरा था कि वुज़ू मस्जिद के अंदर नहीं होगा जी। और तीसरा था कि फेस मास्क पहना जाएगा जी। तो 80% जगहों पे जहाँ तरावी पड़ी गई है वहाँ ये नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ये भी बताइए, छोटी छोटी बातें हैं आपने बिल्कुल अगर हम फॉलो करेंगे।
آپ نے بالکل درست نشاندہی کی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے جو آپ شروع میں بات کر رہی تھیں وہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کرونا وائرس کے اندر جو نمبرز ہیں, خواہ وہ انفیکشن پر ملین پاپولیشن کے نمبرز ہوں, خواہ وہ انفیکٹڈ نمبر میں سے مورٹیلٹی ریٹ کیا ہے وہ ہو, وہ مختلف ممالک کا بڑا ویریڈ ہے. یورپ کے اندر بڑے ہائی مورٹیلٹی ریٹس ہیں, امریکہ کے انفیکشن ریٹ زیادہ ہیں, مورٹیلٹی ریٹ یورپ سے تھوڑے سے کم ہیں, ساؤتھ ایشیا کے اندر سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہے. تو جس وجہ سے ایک ماڈل ساری دنیا کے اوپر نہیں اپلائی ہو سکتا ڈیفرنٹ ریجنز کے لیے, بلکہ ہر ملک اپنا ایفیکٹولی اپنا انڈیویجول ماڈل کریٹ کر رہا ہے. آپ جس ٹاسک فورس کی ممبر بھی ہیں, آپ جس کمیشن کی ممبر بھی ہیں, ہمارا ماڈل کیا کہتا ہے آپ کو, آپ کے پرسپیکٹو سے اور دیگر ایکسپرٹس کے پرسپیکٹو سے ہمارا ایکسپیکٹڈ کرو کیا ہے, اور ہم کب اس کو فلیٹن یا اس کی ریڈکشن کی طرف آئیں گے اکارڈنگ ٹو ناٹ دی انٹرنیشنل ماڈل بٹ پاکستان اسپیسیفک نمبرز؟ ہم جی اگر باقی ماڈلز دیکھیں تو ان میں سے سب سے زیادہ سکسیسفل ماڈل چائنا کا تھا. ابھی ریسنٹلی میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں چیئرپرسن میڈیسن ہوں. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں چائنیز ڈیلیگیٹ آیا تھا. انہوں نے وہ اپنے جو آبزرویشنز ہمارے ساتھ شیئر کی جن کی وجہ سے انہوں نے بہت جلدی اس ڈیزیز پہ قابو پا لیا. اور اس میں سے سب سے جو امپورٹنٹ تھی وہ نہ صرف ارلی ٹیسٹنگ تھی بلکہ لاک ڈاؤن تھا. انہوں نے پہلے ہفتے میں ہی لاک ڈاؤن کر لیا تھا, اور وہ مجھے ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ اس کی ملٹیپل ویڈیوز ہیں کہ ڈاکٹرز کو تقریباً سیپریٹ کر دیا گیا فرام دیئر فیملیز, اور جب وہ ایک ہفتے کی ڈیوٹی کرتے تھے اس کے بعد ان کو 2 ویکس کے لیے ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیا جاتا تھا. تو یعنی کہ اس حد تک ڈاکٹر کمیونٹی تک کو انہوں نے آئسولیٹ کیا. شاید میں سوال کمیونیکیٹ نہیں کر پایا ذرا اس کے اندر. اگر آپ, میں ماڈل سے میرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پروجیکٹڈ نمبرز اکارڈنگ ٹو دا مورٹیلٹی ریٹ جو آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یا انفیکشن ریٹ جو آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں جو کہ نسبتاً کم ہے یورپ سے, اس پرسپیکٹو سے ہمارے پروجیکٹڈ نمبرز کی پیک کب ہے, وہ کتنی ہے؟ اینڈ کیونکہ ہم سنگاپور کا ماڈل تو شاید نہیں اپلائی کر سکتے, یا امریکہ کا ماڈل تو شاید نہیں اپلائی کر سکتے. امریکہ تو جی کافی بری حالت میں ہے, حالانکہ اس کا ماڈل بہت بہتر ہے ہم سے, لیکن وہ ہم سے بھی بری حالت میں ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ ہے کہ مئی میں اس کی ایک پیک آئے گی, مئی میں پیک آئے گی, اور اب سے تقریباً ڈبل ہوں گے نمبرز. اور مئی کے بعد جون کے فرسٹ ہاف میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اٹ وڈ کم ڈاؤن, لیکن اس میں ایک شرط ہے, اور وہ یہ شرط ہے کہ اس لاک ڈاؤن کو رسپیکٹ کیا جائے, سوشل ڈسٹنسنگ کو رسپیکٹ کیا جائے, اور ہائیجین کا خیال رکھا جائے. آپ پیک کی بات کر رہی ہیں کہ مئی میں پیک آئے گی. جی ہمارے پاس فیلڈ اسپتال بھی موجود ہیں, سرکاری اسپتالوں میں بھی علاج ہو رہا ہے. ڈاکٹرز بار بار خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا وقت نہ آئے کہ ہمیں سڑکوں پر علاج کرنا پڑ جائے. آپ جس طرح سے پیک کا ذکر کر رہی ہیں, اس پیک کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے اسپتالوں میں؟ بس جی ابھی تو گورنمنٹ نے کافی حد تک, آپ کو میں دوبارہ ریفرنس دیتی ہوں, میو ہاسپٹل اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اس وقت پنجاب میں سب سے بڑا فورم پرووائڈ کر رہا ہے فار کرونا پیشنٹس. میو ہاسپٹل میں 3-4 وارڈز ہیں جن کو کرونا کے لیے آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, جس میں پورا میڈیکل فلور, اگر آپ نے پرانی گھڑی والی بلڈنگ دیکھی ہو تو اوپر والا فلور, نیچے والا فلور, ایک AVH ہے پرائیویٹ وارڈز کا سیپریٹ ہاسپٹل ہے, وہ پورا کا پورا یہ سارا جو ہے نا یہ آئسولیٹ کر دیا گیا ہے فار کرونا. اور اس کے علاوہ میو ہاسپٹل اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آلسو کیٹر کر رہی ہے ایکسپو سینٹر میں. جو ہمارے اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن تقریباً 250 کے قریب مریض اس وقت ایڈمٹڈ ہے میو ہاسپٹل میں, اور تقریباً 400 کے قریب مریض ہے ایڈمٹڈ ایکسپو سینٹر میں. اس میں سے زیادہ تر وہ پیشنٹس ہیں جو پازیٹیو آ گئے ہوئے اور جن کو ہم نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے, یعنی کہ ضروری وہ مائلڈ کیسز ہیں جن کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, لیکن اس میں کچھ پروپورشن ایسی بھی ہے جو ماڈریٹ ہے. اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ میو میں پچھلے 24 آورز میں کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی
کہ آپ ظاہر ہے اس ٹاسک فورس کا حصہ بھی ہیں، لیکن ایک بہت ہی پریکٹیکل ایشو آ رہا ہے، وہ ہے ان لوگوں کا جو کسی نہ کسی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں۔ مجھے مظفر گڑھ سے ایک صاحب کا کیس وہ میرے پاس سارے کا سارا موجود ہے، جس میں پہلے ایک ڈاکٹر نے غلط طور پہ ان کو کرونا سسپیکٹ قرار دیا، اور اس سے پیدا ہونے والی پیچیدگی نے نہ ان کے ہرنیا کا علاج ہونے دیا ان بزرگ کے، نہ ان کے سینے کا علاج ہونے دیا، اور الٹیمیٹلی وہ صاحب فوت ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ایک ان کالڈ فار قسم کی جو ڈیلیز تھے ان کی باڈی کی ڈیلیوری میں، وہ بھی ہے۔ مجھے قصور سے ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے رہنما نے بتایا کہ جناب یہاں پر جو معاملہ ہو رہا ہے قصور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل میں بھی، کہ یہاں پہ بھی کوئی کرونا سسپیکٹ لکھا جاتا ہے ڈاکٹر، اور ڈاکٹروں کو خود بھی کرونا کے بارے میں نہیں پتہ، اور وہ اس کے نتیجے میں جو باڈیز ہیں وہ اتنا خوار کر کے دی جاتی ہے لواحقین کو، اور پھر لواحقین کو بھی اس طرح گھیر لیا جاتا ہے کہ ان کے سوشل سٹیٹس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، کہ آپ ایک گھر کو پورا کرونا قرار دے رہے ہیں، پولیس فوج اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہاں پہ ان کے گھر کود جاتا ہے۔ یہ سسٹم کیا ہمارے ہاسپٹل کرونا کے علاوہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں تو کیا ان کا سٹینڈرڈز یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ڈاکٹرز ذمہ داری شفٹ کر رہے ہیں؟ جیسے ہمارے سرگودا میں جس مریض کے بارے میں کہا جاتا ہے نا انہوں لاہور لے جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ فارغ ہے یہ۔ تو یہ ٹیکنالوجی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو سرگودا والی ٹیکنیک ہے تو ڈاکٹروں میں بھی آ گئی ہے یہاں پہ بھی۔ آپ کے اس سٹیٹمنٹ میں 2-3 سوال ہیں۔ ایک تو سوال ہے کہ کیا ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ نہیں، ایک تو یہ آپ نے پوچھا، تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو CAG ہے، یہ جو کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ ہے، اس کے انڈر ملٹیپل شہروں میں گروپس نے ایکسپرٹس نے جا کے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کی ہے، سینئر ڈاکٹر سے لے کے جونیئر ڈاکٹرز تک۔ تقریباً 5-6 کورسز ہمارے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہی ہوئے ہیں۔ تو ٹریننگ نہ صرف جا کے کر رہے ہیں بلکہ اب زوم کے اوپر اور گوگل رومز کے اوپر بھی ہو رہی ہے۔ تو ایک تو ٹریننگ جو ہے نا وہ میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی ڈیفیشنٹ اب اس لیول پہ، شروع میں شاید ہو لیکن اس لیول پہ بہت حد تک ٹریننگ کے بغیر تو ڈاکٹر دیکھیں نا، نئی ڈیزیز ہے، ٹریننگ کے بغیر تو ڈاکٹر پرفارم ہی نہیں کر سکتا نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے ڈیڈ باڈیز کا ذکر کیا، کہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے کسی اور سمٹم کے ساتھ، لیکن جب ہم اس کی ڈیٹیلڈ ہسٹری لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرے کووڈ کی طرف، مثلا یہ کہ وہ بخار ہے اس کو، یا جیسے مظفر گڑھ والا کیس بتا رہے ہیں اس کو بخار تھا، اس بابا جی تھے کھانسی تھی، پہلے سے ان کو دمے کا مسئلہ تھا، اور ان تمام مسائل کے ساتھ ان کو ہرنیا پیٹ میں بھی درد تھی جس کو سوچا گیا کہ وہ ہرنیا ہے، وہ بھی کنفرم نہیں ہوا۔ اب اس دوران میں ان کی ڈیتھ، نہیں ہرنیا کنفرم تھا، کرونا کنفرم نہیں ہوا۔ یہ پوچھا جاتا، کرونا کنفرم ان کا ٹیسٹ ہوا تھا، جی ٹیسٹ ہوا، سسپیکٹ پہلے قرار دیا، بعد میں جب فوت ہو گئے تو فوت ہونے کے بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ نہیں ہے انہیں کرونا نہیں تھا، جو کہ نیگیٹو تھی۔ اچھا، لیکن اس وقت تو ڈاکٹر نے سسپیکٹ کیا نا کہ یہ پازیٹیو ہو سکتا ہے، یہی ہوا نا کہ جب ڈاکٹر نے پیشنٹ کو دیکھا تو سسپیکٹ کیا۔ ایسے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جن کو ہم سسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا فوری طور پہ نیزو فرنجل سویب لے لیا جاتا ہے۔ نیزو فرنجل سویب سے مراد ہے ناک کے تھرو ٹیسٹنگ، اور اس کے اوپر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے RT-PCR، جس سے ڈائگنوز ہوتا ہے کہ یہ اس میں کرونا ہے کہ نہیں۔ اب یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ اس کی بھی جو ہے نا ایفیکیسی اس ٹیسٹ کی، وہ صرف 63% ہے، یعنی کہ ابھی بھی ہمارے پاس تقریباً 40% کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کا ٹیسٹ نیگیٹو ہو لیکن وہ ہوں کرونا۔ اس لیے آپ کو پتا ہوگا کہ جن پیشنٹس کو ہم آئسولیٹ کرتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں، ان کا پھر ریپیٹ ٹیسٹ کرتے ہیں، ایک پہلے دن کرتے ہیں، اس کے بعد تیسرے دن کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، اور ڈسچارج کے وقت بھی ہم 2 دفعہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، تو اگر ان بابا جی کا ایک سنگل ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا، میں اس پیشنٹ کو جانتی نہیں ہوں لیکن میں اپنا اوپینین کہہ رہی ہوں کہ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کو کرونا نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب بریفلی، کیونکہ آپ اس ٹاسک فورس کا ایفیکٹولی حصہ ہیں، ایکسپرٹس ٹاسک فورس کا آپ حصہ ہیں، ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ
جو مختلف چیزیں کام کر رہی تھیں کیور کے پرسپیکٹیو سے یا ویکسینیشن کے پرسپیکٹیو سے، جس میں اینٹی باڈیز والی بھی ایک سائڈ تھی، پھر کچھ چائنا کے ساتھ بھی کلیبریشن کی بات درمیان میں ہوئی، کچھ ہماری اپنی ڈومیسٹک ریسرچ بھی چل رہی تھی. ہماری اوور آل ابیلٹی ٹو ڈیولپ اے ویکسین اور کیور، ہم انٹرنیشنل کلیبریشنز میں یا انڈیویجولی کہاں تک پہنچے ہیں، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ یہ جی ورلڈ اوور ڈفرینٹ گروپس ہیں ڈرگس کے جو کہ استعمال ہوئے ہیں، جس میں ایک آپ ساروں کو ہی پتہ ہوگا، ایک تو اینٹی ملیریلس ہیں جیسے کلوروکوئن اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن. اس کے علاوہ کچھ اینٹی وائرلس ہیں، کچھ ایک اینٹی وائرل ریمڈیسیور تھی جو پچھلے دنوں بہت زیادہ پاکستان میں ریسرچ میں کہاں تک پہنچے ہیں؟ چائنا میں بھی یوز ہوئی لیکن فیل ہو گئی. ریسرچ ایک ہماری ایک بہت بڑی ریسرچ شروع ہوئی ہے جس کو پروٹیکٹ ٹرائل کہا گیا ہے، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پیٹرنائز کی ہے، اور اس میں 7 گروپس ہیں. اس میں ڈفرینٹ جتنی بھی ورلڈ میں ڈرگز یوز ہوئی ہیں وہ ساری تقریباً ڈرگز کے گروپس ہیں، اور وہ ایکسپو سینٹر، میو ہاسپٹل، اور اس کے علاوہ UHS، اس کے علاوہ کچھ اور ملکہ ہسپتال، یہ جو ہے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ ایک ہاسپٹل ہے، وہ اس طرح کئی ہاسپٹلس میں اس پیشنٹ پہ ان پیشنٹس جو ایڈمیٹڈ پیشنٹس ہیں اس پہ وہ ٹرائل ہو رہی ہے. کون کون سی ڈرگز یوز ہو رہی ہیں دنیا میں؟ جتنی بھی ڈرگز کرونا میں یوز ہوئی ہیں وہ اس بہت بڑی ٹرائل میں یوز ہو رہی ہے. سو اب لیٹس سی کہ ہماری پاپولیشن اس پہ کیسے بیہیو کرتی ہے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اچھا حبیب صاحب، ایک اور معاملہ حکومت اور ہماری علماء حضرات کے درمیان جو معاملہ ہوا سارا 20 نکاتی ایجنڈا جو ہوا، اس پر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بھی آج گلہ کیا کہ اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکا. پھر رپورٹ بھی یہی ہوا کہ رمضان کے پہلے دن میں بڑا رش مختلف مساجد میں بھی اور بازاروں میں بھی دیکھنے کو ملا. ہمارے وہ پولیس اہلکار جو ایسے علاقوں میں جہاں پر کورونا کے متاثرین ہیں وہ اس وجہ سے افیکٹ ہو چکے ہیں، تو پھر ڈاکٹرز بھی ہمیں الارم کر رہے ہیں. حکومت کے لیے یہ سچویشن اب کتنا بڑا چیلنج بن سکتی ہے؟ دیکھیے، علماء کے بارے میں تو آپ میری رائے جانتی ہیں، میں اسی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کل ہی عرض میں نے کیا تھا کہ علماء کے اس بات پہ مان جانا، یہ حکومت نے کمزوری دکھائی ہے، علماء نے اپنی علماء کی علمی کمزوری ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو صدر مملکت ہے اگر وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوگا، صدر پاکستان بیٹھ کے وہ 20 نکاتی ایجنڈا پڑھ رہا ہوگا اور اس کے بعد وزیر اعظم اس کے اوپر بیان دے رہا ہوگا، تو اب یہ بتائیے کہ کمزوری کس کی ہے؟ درست بات. تو اب یہ نالائکی ہے. میں صدر مملکت کے ساتھ، صدر مملکت کا عہدہ پاکستان کے وفاق کی علامت ہے، لیکن اگر اس کے عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص پاکستان کے جو خود ڈاکٹر بھی ہو، پاکستان کے ان مسائل سے آگاہ ہی نہیں ہے، بالکل پاکستان کے سیاسی، سماجی، مذہبی مسائل کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اور وہ اٹھ کے پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوا 20 نکات پڑھ رہا ہے، تو اس پہ آپ کس کو اپنا گریبان چاک کریں یا اس کا دامن پکڑیں؟ کیا کریں؟ اچھا صاحب، اس وائرس کے بڑھنے کی وجہ سے عوام متاثر ہو رہی ہے، عوام کی بے احتیاطی کی وجہ سے فرنٹ لائن پہ جو ڈاکٹرز، جو پولیس اہلکار ہماری حفاظت کے لیے موجود ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. حکومت کے لیے سچویشن کتنی چیلنجنگ ہے؟ دیکھیے، ساری دنیا کے اندر اس چیز کو وار اگینسٹ کرونا ڈکلیئر کر دیا گیا. مطلب ساری دنیا میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تو اس فریز کو بھی استعمال کیا. یو این کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا کہ ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں کرونا وائرس کے خلاف. تو ہر جنگ کے کچھ فوجی ہوتے ہیں، اور اس جنگ کے فوجی ہمارے ڈاکٹرز اور فرسٹ رسپونڈرز اور دیگر وہ لوگ ہیں جو فرنٹ لائن کے اوپر ان پیشنٹس کے ساتھ جو ان وائرس سے افیکٹڈ ہیں ان سے ڈیل کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ پولیس کے اہلکار اور سیکیورٹی پرسنل جو کہ مختلف جگہوں پہ روک کے لوگوں کو چیک کر رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں یا اس میں اسسٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارے اس کے اندر اصل سولجرز ہیں اس وار کے اندر. تو حکومت کو ان کو پوری طرح پروٹیکشن دینی چاہیے، بلکہ اگر کسی اور کے پاس پروٹیکشن نہ ہو تو ان لوگوں کے پاس ماسکس اور دیگر چیزیں ہونی چاہیے. لیکن میں حبیب صاحب کی بات پہ تھوڑا سا ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں. ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. گزارش یہ ہے کہ مجھے لگا جب یہ کنسیشن سا سائن ہوا آپس میں کہ شاید حکومت، اور میری خام خیالی تھی کہ شاید حکومت اس کنسیشن کے بعد یہ دکھانا چاہتی ہے کہ جی ہم نے سپیس دی کہ آپ رسپانسبلی یہ تراویح اور دیگر مساجد کے امور دیکھ لیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں دیکھ سکے، جس کے بعد اسی 20 نکات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر حکومت دیکھے گی کہ وائلیشنز ہو رہی ہیں تو حکومت رد عمل اپنا کرے گی اور چیزیں بند کر دے گی.
उस नुक्ते को उठाने का वक्त आ गया है। अभी 2 दिन गुजरे हैं, मेहरबानी करके हुकूमत के ओहदेदारान उस नुक्ते को उठाएं। और जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा 80% मसाजिद के अंदर वायलेशंस हुई हैं, तो इस प्रोसेस को रोकें, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर बिल्किस शबीर साहिबा मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चीनी स्कैंडल पर फॉरेंसिक कमीशन ने 3 हफ्ते का वक्त मांग लिया है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। चीनी स्कैंडल पर फॉरेंसिक कमीशन की रिपोर्ट 25 अप्रैल को आनी थी, लेकिन अब 3 हफ्ते का वक्त मांग लिया गया है। ऑपोजिशन हुकूमत पर, हुकूमत ऑपोजिशन पर इल्ज़ामात लगा रही है। हबीब साहब, ये रिपोर्ट मुझे याद है जब आई थी तब भी आपके इसी तरह के तासुरात थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, इधर के फैक्ट उठाकर यहाँ लिख दिए, उधर के फैक्ट उठाकर इधर लिख दिए। देखिए, मैंने अर्ज किया था, आप शायद भूल रही हैं, मैंने अर्ज किया था ये रिपोर्ट लिखने वाले नालायक हैं। नहीं याद है। ना उन्हें चीनी के बिजनेस का पता है, ना उन्हें बिजनेस का पता है। किराने की दुकान नहीं चला सकते, किराने की दुकान भी नहीं चला सकते। ये एक रिपोर्ट क्या लिख लें। अच्छा, अगर ये इस रिपोर्ट में ज्यादा मीनिंगफुल होती, अगर इस रिपोर्ट के लिखने वाले अपने मोहल्ले की किराने की दुकान पर जाकर पूछ लेते कि यार ए चीनी दा बिजनेस चलदा किवें है। अगर उनके पास ये बुनियादी इंफॉर्मेशन होती तो जाहिर है उनके पास दुरुस्त नंबर्स होते। बिल्कुल। उसके बाद वो इंटरनेट पे बैठते, ये भी किसी और के पास ना जाते, वो गूगल पे बैठते। गूगल पे बैठते कि जब हम चीनी बना रहे थे तो इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया ने सब्सिडी दी, क्या ब्राजील ने सब्सिडी दी, क्या यूरोप ने और अमेरिका ने सब्सिडी दी, चीनी की उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट क्या थी, पाकिस्तान में मार्केट क्या थी, पाकिस्तान में अगले गन्ने की प्रोजेक्शन क्या थी। तो चूंकि बुनियादी काम करने में हमारे पास तो बिल्कुल हम नहीं करते ना, हम तो सीधा कमांड डालते हैं तारों पे, तो और लिहाजा उसके नतीजे में जो नुकसान होता है वो हमारी इस रिपोर्ट में जो 25 अप्रैल की थी उसमें नजर आया। अब यह है कि वो 2 महीने, अब उन्हें कितने जी 2 हफ्ते, वो 3 हफ्ते। मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं पाकिस्तान के बिजनेस का एक अदना सा छोटा सा रिपोर्टर हूं। मैंने जब शुरू किया तो मैं रिपोर्टिंग करता था कॉमर्स की। ये मैं आपको बता दूं, ये जो टीम है ना, जो टीम है, नोइंग दिस टीम एंड नोइंग दी कैपेबिलिटी ऑफ दैट टीम, आप इनको 3 महीने नहीं 3 साल दे दें तो भी कुछ नहीं होगा। ये 3 साल में भी कुछ नहीं कर सकेंगे। सही। उसके बाद अब आप आए, उसकी वजह यह है कि आपका प्रीमाइज बुनियादी तौर पर आपने एक ऐसी चीज को मफरूजा बनाया है जो है ही नहीं है। मसलन इसमें आपने मफरूजा यह बनाया कि सूरज मगरिब से निकलता है, तो लिहाजा अब आप इसकी बुनियाद पे आप तहकीक करने निकल पड़े, तो उसका जो अंजाम होगा वो रद्दी कागजात हैं जो थोड़े दिन में आएंगे और चले जाएंगे। अच्छा, अब आगे आ जाए, आगे आईपीपीएस की रिपोर्ट। अच्छा भाई, आईपीपीएस की रिपोर्ट जो है उसमें लिखने वालों को, आप रिपोर्ट मैंने पढ़ी और मैंने स्पेशली किसी साहब से मंगवाई कि जनाब मुझे वो पूरी भेजें और ऑथेंटिक रिपोर्ट भेजें। फिर उसको मैंने डाउनलोड किया, मोबाइल पे पढ़ना मेरे लिए मुश्किल था, फिर मैंने उसको कंप्यूटर पे डाला और फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। अच्छा, कंप्यूटर पे डाल के मैंने पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ इस रिपोर्ट को पढ़ने का कि चीनी बनाने वालों की तरह इन्हें बिजली का भी नहीं पता। इन्होंने, बात यह है कि आपके वजीर आजम के जहन में एक गलत कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी पैदा हो गया। आपका वजीर आजम ये समझ रहा है कि मुल्क के अंदर ये जो बिजनेस है, पंखे बनाने वाले ये भी माफिया हैं, चीनी बनाने वाले हैं ये भी माफिया हैं, बिजली बनाने वाले हैं ये भी माफिया हैं। अच्छा, अगर वजीर आजम को कोई जाके ये बता देना ए माल्टे सरगोदे बड़े पैदा होंगे ने, वो दसणगे भलवाल माल्टिया का माफिया आ गया, मुल्तान अंबा का माफिया आ गया। और भाई, दुनिया में माफियाज इस तरह नहीं होते जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को बताया जा रहा है या प्राइम मिनिस्टर के जहन में ये ख्यालात पैदा हो गए। अल्लाह का नाम है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हाफिज अपने अब्दुल हफीज शेख साहब के बारे में आप मेरी राय बड़ी अच्छी तरह जानती हैं कि, और रजा बाकिर साहब के बारे में भी। और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इन दोनों से अब मेरी दरखास्त है कि आपके बारे में मेरी राय, आपको भी इकोनॉमी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जितना पता वो तो वज़ीर आज़म को बता दो। अपोजिशन कह रही है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो असल जिम्मेदारों को छुपाना चाह रहे हैं और ये जो रिपोर्ट में ताख़ीर है ये मिली भगत है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ऐसा। देखिए, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त क्या कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब के अपने घर वालों को भी इस चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि इस वक्त क्या कह रहे हैं, अपोजिशन के इस वक्त क्या बयानात चल रहे हैं। ये सियासत तो एक तरफ चलती रहेगी, अपोजिशन के बयानात तो तकरीबन हमारी इस वक्त की रियासत में इर्रेलेवेंट है। हबीब साहब जो कि अपोजिशन को और सियासत को बड़ी क्लोजली फॉलो करते हैं, ये भी इस बात की तायीद करेंगे कि अपोजिशन के सियासी मसाइल इस वक्त पाकिस्तान की
اوور آل اسٹرکچر کے اندر کمپلیٹلی irrelevant ہیں. بائی دی وے یہ رپورٹس بھی کوئی زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارے نیشنل ایشوز اس وقت بالکل اور ہیں, لیکن اپوزیشن کے بیانات تو اس وقت اب کیا ہی کہا جا سکتا ہے. لیکن جو حبیب صاحب نے 2 باتیں کی, میں اس کے اوپر تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب کا یہ لفظ یوز کرنا کہ مافیا ہے ہر چیز کے اوپر, یہ اس سے بہت سا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ملک کے اندر چینی چند گروپس کے اندر صرف بنتی ہے اور ورنہ نہیں بنتی. مطلب خاص طور پہ اگر آپ سندھ کی ایگزامپل لیں, سندھ کی 18 کے قریب شوگر ملز جو ہیں وہ سندھ سرکار کے سے کنیکٹڈ رہیں. ہم نے یہ اس جے آئی ٹی کے اندر سامنے نہیں آیا, یہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس طرح کی رپورٹ سبمٹ ہو چکی ہیں جس کے اندر یہ بات سامنے آ چکی ہے. تو کیا سوال جو شوگر کی جے آئی ٹی کے سامنے سوال ہے, جس سوال کا شوگر کی جے آئی ٹی نے جواب نہیں دیا, جو حبیب صاحب درست فرما رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کیا چند لوگوں نے جان بوجھ کر پہلے شارٹیج کریٹ کی ایکسپورٹ کر کے چینی کی, اور پھر اس شارٹیج کی وجہ سے جو پرائس بڑھ گئی اس کے اوپر زیادہ پرائس کے اندر اپنی چینی بیچ کے تو منافع کمایا. کیا یہ کام جان بوجھ کر پلاننگ سے کیا گیا یا نہیں کیا گیا, یہ ایفیکٹو سوال ہے. اگر تو ویسے ہی گورنمنٹ سبسڈی دی اپنے ریگولر پلاننگ کے اندر, مس مینج ہو گئے ریسورسز, تو پھر نیب کا یا کرپشن کا کرائم نہیں ہے, پھر ایک مس مینجمنٹ ہے. لیکن اگر کسی نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ میں اپنی چینی کے اندر سے یا ملک کی چینی کے اندر سے اتنی چیز آج ایکسپورٹ کر دوں تاکہ ہمارے پاس قلت پڑ جائے, اور پھر جب قلت پڑ جائے گی اور چینی کی پرائس اوپر چلے جائے گی تو میں اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی چینی مہنگے داموں بیچوں گا. اگر تو اس کا کوئی پلان تھا تو یہ رپورٹ سامنے لے کے آئے, فورینزک سامنے لے کے آئے. فورینزک بعد میں 3 ہفتے میں بھی نہیں ہوگا, شاید اس میں بھی مزید ٹائم لگے, لیکن ایفیکٹولی کرائم صرف یہ ہے کہ اگر کسی نے پرپسفلی شارٹیج کریٹ کی اور پھر اس سے بینیفٹ اٹھایا. دوسری بات جو آئی پی پیز والی بات ہے, دیکھیں آئی پی پیز کے اندر یہ اس وقت بہت سے لوگوں کے لیے یہ سیاسی ایشو ہو سکتا ہے کہ کس نے معاہدے کن ریٹس کے اوپر طے کیے, کون اس میں انوالو تھا, شاید خاقان عباسی صاحب کا کیا کام تھا, مفتاح اسماعیل صاحب کیا کر رہے تھے, دیگر لوگ کیا کر رہے تھے. لیکن اس بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آئی پی پی کے جو ریٹس پاکستان کے اندر جو طے ہوئے ہیں اور جو ایل این جی ریلیٹڈ اور دیگر چیزوں کے جو ریٹس طے ہوئے ہیں وہ ایسے ہیں جو ہماری معیشت کے اندر, ہمارے ریونیو سسٹم کے اندر ہم پورے نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ابھی نہیں پچھلے دہائیوں سے بڑھ رہا ہے. کم از کم 1 دہائی سے تو ہمارا سرکولر ڈیٹ بہت لارج ایکسٹینٹ اس وجہ سے بڑھ رہا ہے کہ ہم اپنی آئی پی پیز کی پاور سیکٹر کی پیمنٹس نہیں کر پا رہے. سوال یہ ہو سکتا ہے کہ انویسٹیگیٹو ایجنسی کے لیے یہ سوال ہو کہ اس کے اندر کوئی کرمنالٹی ہے یا نہیں ہے, لیکن قوم کے لیے جو سوال ہے وہ یہ نہیں کہ کرمنالٹی کا ایلیمنٹ ڈھونڈا جائے. قوم کے لیے سوال یہ ہے کہ اس لمحے پہ جب انٹرنیشنل آئل پرائسز گر رہی ہیں, جب گر چکی ہیں, آئل مارکیٹ کریش کر گئی ہے, تو کیا پاکستان اپنے آئی پی پی کے ریٹس کو ری نیگوشیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, تاکہ آنے والے دنوں میں, مہینوں میں, سالوں میں, دہائیوں میں پاکستان کی عوام کو سستی بجلی ملے. یہ ایک لیجٹمیٹ کنسرن ہے. کیا مفتاح اسماعیل صاحب نے یا شاہد خاقان عباسی صاحب نے اگریمنٹ صحیح سائن کیا تھا, نہیں کیا تھا, یہ ایک سیکنڈری کنسرن نہیں, یہ ہے کنسرن لیکن سیکنڈری کنسرن ہے. The real issue is کہ کیا ہم گلوبل سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آئی پی پی کے کانٹریکٹ جو بڑے ایگزوربیٹنٹ پرائس کے اوپر بنائے گئے, کیا ان کو ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. یہ نیشنل ایشو ہے, باقی ساری چیزیں سیاست. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے نا, اسلامی جمہوریہ پاکستان, جناب عمران احمد خان صاحب, وہ ایک انتہائی خطرناک, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کھیل رہے ہیں, لیکن انہوں نے انتہائی خطرناک راستے پہ قدم رکھ دیا. وہ یہ ہے کہ آپ پورے پاکستان کے بزنس کو اوپر ایک کوشچن مارک لگا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل مجھے ایک نوجوان نے راستے میں روک کے مجھ سے پوچھا, اس نے کہا جناب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ تو چوروں کے ساتھ ہیں. میں نے کہا جی میں کون سے چوروں کے ساتھ, ذرا مجھے بتا دو. انہوں نے کہا جی آپ بزنس کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا آپ مجھے ذرا بزنس کے بارے میں بتائیں. انہوں نے مجھے کہا کہ جناب میں فلاں جگہ کپڑا لینے گیا تھا اور فیصل آباد میں نے 2 سال پہلے وہ کپڑا دیکھا تھا تو وہ 22 روپے گز تھا, لیکن میرے محلے کی دکاندار نے وہ 100 روپے گز مجھے دی. اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایک نوجوان کے ذہن میں آپ بزنس کی کیا انڈرسٹینڈنگ بٹھا رہے ہیں. کیا آپ پاکستان سے بزنس مین کو بگانا چاہتے ہیں تو یار آپ بگا دیں. آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ کہیں کہ جناب چلیں پیک اپ جائیں, ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ جناب نہیں میں بزنس مین کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. اور بھائی آپ
آپ کو پتا ہے بزنس کے بارے میں, آپ اپنی کابینہ میں بیٹھے 4 لوگوں کو بلائیں اور ان کے کوئی آپ کے کان میں ادھر سے آ کے پھونک مارتا ہے کہ جناب فلاں نے مافیا اٹھا لی, مافیا ہے, تو آپ اس کے اوپر تحقیق شروع کروا دیتے. کیا اس طرح ملک چلانے آپ نے؟ دیکھیے دنیا میں ام رباب, دنیا میں یہ بات سمجھیں, یہ جو رپورٹ لکھنے والے نا, یہ دونوں رپورٹیں لکھنے والے, ان دونوں رپورٹوں انہوں نے پہلے بھی ایک رپورٹ لکھی, بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں جب اس طرح کی رپورٹ کسی انڈسٹری کے خلاف لکھی جاتی ہے نا ترقی یافتہ ملک میں, شروع ہوتی ہے, کہا جاتا ہے کہ رپورٹ, تو وہ انڈسٹری بند ہو جاتی ہے. میں ایک بات, آپ کا کمنٹ بس مختصر رکھیے گا. جی میں دیکھیں صرف ایک گزارش کرنی ضروری ہے کہ حبیب صاحب نے جو بات کی کہ چوروں کے ساتھ ہیں نہیں ہے, ہمیں ایک بات, میں حبیب صاحب کی باقی بزنس والی بات سے اگری کرتا ہوں, لیکن ایک بات سے ہمارا شروع سے اختلاف ہے. کیا اس ملک میں پچھلے 10-15 سال کے اندر یا اس سے بھی پہلے چوریاں ہوئی ہیں؟ ہر بندہ کہے گا, ہر پولیٹیکل پارٹی کا کہے گا ہوئی ہیں. اس سے پوچھو کون ہے چور, تو کہے گا نہیں میں نہیں, لگتا ہے اووے, مال لگتا ہے اووے. بھئی اس ملک میں چور کو چور کہنا جہاد ہے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد